अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ख़त डिप्लोमेसी जो है उसका बड़ा चर्चा है। एकदम जो है मकतूब नवीसी जो है उसका एक नया नया उभार हमारे जो है डोमेस्टिक लैंडस्केप के ऊपर सामने आया है। और एक जानिब जो है जेल से खतूत लिखे जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो है हाई कोर्ट से ख़त लिखे जा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी खतूत लिखे जा रहे हैं। तो ये तो उस वक्त जो उर्दू ज़बान का एक अरूज का ज़माना था, जब ये मिर्ज़ा गालिब और अब्दुल कलाम आज़ाद वगैरह ने जो है ख़तूत नवीसी और मकतूब निगारी को बड़ी तक़वियत बख्शी थी, वो वाला ज़माना याद आ गया। तो इस वक्त ये जो ख़तूत नवीसी ख़त डिप्लोमेसी, इससे क्या निकलना है? जब एक जानिब हम ये भी देखते हैं कि पैका के हवाले से सहाफ़ती कम्यूनिटी जो है उसके भी बड़े कंसर्न्स हैं, बड़े रिजर्वेशंस हैं। वकला के अंदर भी जो है इस वक्त क्लियर कट डिवाइड है। फिर अपोजिशन के अंदर भी हम देखते हैं एक ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल जो है, क्या हम जो एक इकनॉमिक ट्रैजेक्टरी अपनी दुरुस्त करने का एक दावा इस वक्त हुकूमत वक्त करती है, क्या वो वाकई में अपने गोल्स वो अचीव कर पाएगी जब सिचुएशन ग्राउंड के अंदर ये बनी हुई है? इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर, आप हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, मोहम्मद ज़रीफ़ साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आप जो है हमेशा बड़ी जो है डिटेल स्टोरीज़ जो है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरीज़ जो है सामने लेकर आते हैं। ग्राउंड के ऊपर आपके बड़ा काम है, फील्ड रिपोर्टिंग के अंदर बड़ा आपका तजर्बा है। सबसे पहले तो वेलकम हमारे स्टूडियो के अंदर। ज़रीफ़, क्या आपको लगता है कि इस वक्त एक जानिब जो है फिच की रिपोर्टिंग भी आ गई है, फिच जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने जो जितनी भी ये मुआशी इस्लाहात हुकूमत वक्त ने की हैं, उसने कहा है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक आउटलुक है बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। मगर क्या आपको लगता है कि ग्राउंड के ऊपर ऐसे हालात हैं जो कि इस समय पाकिस्तान की जो ऑप्टिमिस्टिक इकनॉमिक पिक्चर नज़र आ रही है उसको सपोर्ट कर सकें? बहुत शुक्रिया सारा, आपने अपने प्रोग्राम में जो एक बार फिर बात करने का मौका दिया। तो जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल हमें नज़र आ रही है इस वक्त, तो जो है वो आप जैसे आपके सामने आपने बात की कि जो माशी सूरत-ए-हाल है वो बिलाखिर जो है वो बेहतरी की जानिब हमें जाती हुई नज़र आ रही है। और ख़ुसूसन महंगाई, और क्योंकि ऑन ग्राउंड मैं ख़ुद ज़ाहिर है हम ख़रीदारी करने जाते हैं, तो जो 2021 के बाद एकदम से आपको पता है कोरोना भी ख़त्म हुआ था पाकिस्तान के अंदर, एक मुंतखब हुकूमत भी जब ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद हमने देखा कि 2022 जो साल था वो माशी तौर पे गरीब आवाम के लिए बहुत सख्त था। लेकिन उसके बाद जो है वो 2024 में आपके सामने इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन के बाद जब हुकूमत आई साल पहले, जब मियाँ शहबाज शरीफ आए थे, तो उस वक़्त हम सब खासे परेशान हो गए थे, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ ही थे। तो लग इस तरह रहा था कि जो निगरान सेटअप में जो काम हुआ, अगर वही सूरत-ए-हाल अगर उसी तरह चलती रहती तो फिर हमें तो लग रहा था कि आटा शायद 1000 रुपये किलो क्रॉस कर जाएगा। लेकिन फिर बहरहाल देखिए, क्रेडिट तो हमें जो है वो देना पड़ेगा इस हुकूमत को कि इन्होंने जो एक आम आदमी के लिए जो चीज़ें हैं, आप देखिए शेख, आम आदमी को क्या चाहिए? आम जो आदमी है उसका मसला, यकीन माने, आम आदमी का मसला ना नवाज शरीफ है, ना इमरान खान है, ना कोई और लीडर है। आम आदमी को इस वक्त चाहिए उसके 2 वक्त की रोटी चाहिए, खाना चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको अदल इंसाफ भी चाहिए। मोहम्मद ज़रीफ़ साहब, ये बताइए कि जब हम ये देखते हैं कि एक आइनी बहस मुल्क के अंदर हो रही है, कभी जो है वो बेंचिस अख्तियारात का मामला सामने आ जाता है, आइनी बेंच और रेगुलर बेंचिस आपस में जो है इख्तलाफ करते हुए नज़र आते हैं, कभी जो है ख़तबाजी की हमें एक नई मुहिम नज़र आती है, कभी जो है नए जजेस जो है उनकी तैनातियाँ वो मसला बहस बन जाती हैं, कभी जो है सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो मामला सामने आ जाता है। इन तमाम चीज़ों के अंदर तमाम जो खालिस्तान लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं, इसमें आम आदमी कहाँ है? देखिए, आम आदमी की मैं बात करूं तो यकीन माने, हमें आप इस्लामाबाद के चेरी चले जाएं, रावलपिंडी के चेरी चले जाएं, आपको जो है वो पड़दादा का केस लगा हुआ है, पोता आके केस भुगत रहा है। बल्कि सोशल मीडिया पे अक्सर लोग जो है वो तंज़ो मज़ाक की पोस्टें भी डाल रहे होते हैं कि एक मैं वो ज़िमरन वाक़े का जिक्र कर दूंगा जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है। कहते हैं कि जज एक शख्स को कहता है, बूढ़े शख्स को कहता है कि आपको जो है वो शर्म नहीं आती, आप जो है वो ख़वातीन को जो तंग करते हैं। तो कहते हैं, आगे से वो शख्स जवाब देता है कि ये जज साहब, ये केस जो है वो 40 साल पुराना है, उस वक्त में लड़का था। तो ये एक बज़ाहिर तो एक हंसी मजाक का एक वाक़या सामने आ रहा है, लेकिन ये हमारी दिस इज़ द डायलेमा बेसिकली। ये हमारी जो अदलिया है उसके अंदर, हमारे जो अदलिया है उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को इंसाफ मिले। आम आदमी का केस तो लगता नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे जो है वो
جو خواص لوگ ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, ان کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں. ان کے لیے میں آپ کو اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک غریب آدمی کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کے لیے لگانا بڑا مشکل ہے. وہ سالوں انتظار کرتے رہتے ہیں, بلکہ ہائی کورٹ تک کیس لگنا بڑا مشکل ہے. اور جو جتنے بھی لوگ جو آتے ہیں اشرافیہ ہیں, ان کے کیس تو فوری لگ جاتے ہیں, ان کے تمام معاملات ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ججز کی تعداد پہ بحث ہو, بجائے اس کے کہ دیگر معاملات پہ بحث ہو, بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کہ غریب کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. بڑا آپ نے پرٹیننٹ کوسچن ریز کیا, اور اسی نقطے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا تھا کہ ایک تاثر یہ تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھی, وہ اوور ریچ تھی. ایگزیکٹو معاملات کے اندر بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی ایسے تاریخی فیصلے, سو کال تاریخی فیصلے ہوئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایگزیکٹو کے اندر جو ہے مداخلت جوڈیشری کی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور ایک کلیئر کٹ پولرائزیشن بھی ہمیں نظر آئی تھی, ایک ہم خیال بینچز کے حوالے سے بھی ایک بڑی متنازع جو ہے وہ سچویشن بنی ہوئی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے جو اس وقت کرنٹ ویو آف پولرائزیشن ہے, دوبارہ سے جو فالٹ لائنس اعلیٰ عدلیہ کے اندر بن رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو قانونی کام ہو رہا ہے, آئین و قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے کہ جو ججز کی تعیناتیاں بھی ہو رہی ہیں, ایلیویشن بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بینچ جو ہے اس کے حوالے سے ہی تمام پروسیڈنگس ہر چیزوں کو لے کر آگے چل رہا ہے. اس میں کوئی بھی غیر آئینی کام کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پھر وکلا برادری سراپا احتجاج کیوں ہے؟ دیکھیے, ایک تو چیز جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں بڑی کلیئر کرنی ہوگی کہ کس کا کام کیا ہے. دیکھیں, جو آئین اور قانون ہے یہ بنانا یہ ہماری پارلیمنٹ کا کام ہے. ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ وہ آئین اور قانون بنائے گی. جب پارلیمنٹ نے ایک قانون کو بنا لیا, اور یہ الگ بحث ہے, ہم اس کے اوپر الگ سے بحث کریں گے کہ جو ہماری پارلیمنٹ مارد وجود میں آئی یا کیا طریقہ کار تھا لوگوں کا, اس کے اوپر ایک اختلاف ضرور ہے. لیکن جو آپ کے ملک کی جو پارلیمنٹ ہے موجودہ اس وقت, وہ جب ایک قانون کو پاس کرتی ہے, انہوں نے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ اتنے ججز کی تعداد بھی انہوں نے بتا دی کہ تقریباً 34 کے قریب نمبر ہے کہ اتنے ججز ہو سکتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے وہ چیز آپ کے سامنے ہے. اور جب ایک بل منظور ہو جاتا ہے اس کے بعد آ کر احتجاج کرنا, اور ایسے وقت میں احتجاج کرنا جو ہے وکلاء کی جانب سے, جب بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے اور اکنامک جو صورتحال ہے وہ بہتر ہے, تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ بجائے اس کے کہ سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. چاہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے, ماضی میں جب جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جب بھی دیکھیں آپ کو نگران حکومت میں بڑی مہنگائی ہے, جب بھی کسی ملک کا وزیر اعظم جب جاتا ہے اس کی حکومت گرائی جاتی ہے بظاہر, کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کا جو فل سب سے زیادہ جو آپ کی سب سے زیادہ جو پاور ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے. جب ایک ملک کے وزیر اعظم کو آپ اپنی سیٹ سے ہٹاتے ہیں, اور پاکستان میں ماضی میں کئی دفعہ اس طرح ہوا, کبھی عدالتی فیصلوں کے تھرو انہیں ہٹا دیا گیا, اور کبھی اس عدالتی نظام میں تو ایک جو وزیر اعظم ہے اس کا مرڈر, جوڈیشل مرڈر جس کو کہتے ہیں, بعد میں اس کو غلط بھی قرار دے دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ توہین عدالت کے اوپر بار بار گھر بھیجنا ہے, تو شیوا بن چکا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں, ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت بھی ہماری ساری کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ اڈیالہ کے ارد گرد ہی ریوالو کر رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے اس وقت تیسرا خط لکھنے کا بھی اعلان کر دیا ہوا ہے آرمی چیف کے نام؟ ایک جانب ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت ڈائریکٹ ایک پورے ادارے کو موک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, یا اس کے حوالے سے جو ہے ایک عالمی مقدمہ بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیسرا خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی ان کو؟ دیکھیے, یہاں پر کیونکہ خود تو جو ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے, اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں, مجھے یہ لگتا ہے اکثر جب اس طرح کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, میں جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے میں اکثر ٹویٹ کر دیتا ہوں, جو چاہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہو یا ان کے پی ٹی آئی کے خلاف ہو. تو پی ٹی آئی کے خلاف جب کوئی ٹویٹ کی جائے تو ان کو بڑی گراں گزرتی ہے, اور بڑی آپ پہ تنقید اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, گھر تک پہنچ جاتے ہیں آپ کی شجر نسب نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل اس طرح کر دیتے ہیں. تو اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے جاتے ہیں, وہ لوگ کسی طرح بھی عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ان کی پارٹی کے اپنے اندر کے جو لوگ ہیں وہ جا کر, کیونکہ خان صاحب خود تو جو ہیں وہ تو جیل میں, یہ ان کو غلط مشورے دیے جاتے ہیں. ان کو جو ان کے ساتھ جو ان کے مشیر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خان صاحب کو لازمی طور پر اپنے قریبی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ مخلص بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ جو مشورے یہ انہیں دیتے ہیں وہ مشورے ٹھیک, کیونکہ وہ تو ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس سے تو ظاہر ہے باہر اس کے جو پارٹی کے دیگر ظاہر ہے ان کے جو رہنما ہیں وہ جا کر جو مشورہ دیں گے
وہ تو اسی کے مطابق اپنی حکمت عملی کو ترتیب ایک اور یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی کہ اس میں بھی بڑی ایک کلیئر کٹ کانٹراڈکشن نظر آتی ہے کہ ان کا ٹویٹر کے اوپر جو ہے کبھی راجہ ڈائر کہا جا رہا ہوتا ہے, کبھی یحییٰ خان سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے ایک ریاستی ادارے کو, اور ساتھ ساتھ جو خط لکھا جا رہا ہوتا ہے اسی ادارے کو لکھا جا رہا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے اپنا جیل کے حوالے سے حال احوال اور تمام چیزیں, تمام صعوبتیں جو ہے ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہیں. خط تو آپ اس کو لکھتے جس سے آپ کو کوئی امید بندھی ہوئی ہوتی ہے, مگر دوسری جانب ٹویٹر کے اوپر ہمیں ایک دوسرے بانی پی ٹی آئی نظر آتے ہیں. خط جب ان کا متن پڑھتے ہیں اس میں ایک دوسرے بانی پی ٹی آئی ہوتے ہیں. یہ جو کھلا تضاد ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیے آپ وہ جو آپ بتائیں کہ جیل کے اندر تو موبائل تو کسی کو الاؤڈ ہی نہیں ہوتی, بڑی بیسک پرنسپل ہے. اور جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ظاہر ان کی پارٹی کے کسی بندے کے پاس ہوگا, چلتا وہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی ہوگا. ظاہر ہے جو وہ ہدایات اپنے ملنے والوں کو بیچتے ہوں گے, یا بعض معاملات میں انہوں نے اجازت دے رکھی ہوگی کہ میرا جو موبائل فون ہے اس حد تک آپ اس پہ چیز اپلوڈ کر سکتے ہیں, صورتحال کے مطابق کوئی SOP دیے ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے. لیکن جو ہے وہ ہمیں یہ صورتحال واقعی سمجھ سے باہر لگتی ہے کہ ایک جانب ایک ادارے کے خلاف جو ہے وہ آپ مہم چلا رہے ہیں, باتیں کرتے ہیں, دوسری جانب انہی کو خط لکھنا اور انہی سے جو ہے وہ اس قسم کی بات کرنا, یہ اسی طرح بھی جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. تو دوسرا لیکن یہ کہ پاکستان میں آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ برحال ماضی میں دیکھیں تو آپ کو مداخلت تو نظر آتی ہے چیزوں کی, تو ظاہر ہے. اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس نظام کے اندر جو پاورفل لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, ہم سب کے سامنے. تو برحال خان صاحب کا, کیونکہ میں جو ہے ان سے جیل میں کئی دفعہ ملا بھی ہوں, کئی سماعتیں میں نے کی بھی ہیں, تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. وہ اصل جو اختیار کی بات کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اصل جو اختیار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے. اچھا, خان صاحب کے پاس آپ جیل میں ملنے بھی جاتے ہیں, ایسا کہا جاتا ہے کہ اس وقت جیسے کہ 8 فروری بھی گزر گیا جو کہ خان صاحب کی بڑی امیدیں تھی کہ ایک بڑا پاورفل شو ہوگا, تو وہ بھی اس طریقے سے جو ہے ہمیں نہیں, ایسا پبلک آؤٹ کرائے جو ہے نظر نہیں آیا. کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کا مرال بڑا ڈاؤن تھا ابھی جو ریسنٹلی 8 فروری کے بعد, خاص طور پہ جو رپورٹرس وغیرہ ان کی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے, اینڈ ہی واز ویری لائک ڈسگرنٹلڈ اپنی جو لیڈرشپ کے حوالے سے بھی, اور جب ان کو 8 فروری کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا کہ ایسی بات ہی ہے. دیکھیے میں کیونکہ جیل میں موجود تھا اور آپ کو جو آپ کے میں پلیٹ فارم پہ موجود ہوں, میں سچی میری ذمہ داری ہے میں آپ کو سچ بتانا. جب فیصلہ ہوا تو جب فیصلہ سے کچھ دیر پہلے ہم پیچھے کھڑے تھے, ہم صحافیوں نے کہا ہمیں آواز نہیں آ رہی, تو جج صاحب نے کہا آپ لوگ آگے آ جائیں. ہم جب آگے گئے تو اس دوران میں جج کے قریب گیا, مجھ سے کچھ ہی فاصلے پہ جو ہے جس طرح آپ سامنے ایک سائڈ پہ جج تھے اور میرے رائٹ سائڈ پہ جو ہے عمران خان صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں نے دیکھا فیصلہ آیا, فیصلہ جب آیا, کون سا فیصلہ؟ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی. اچھا, آپ اس وقت کی بتا رہے ہیں. اس کے میں بتا رہا ہوں. فیصلہ آیا تو میں اس طرف جج نے جب فیصلہ سنانا شروع کیا, اور جب انہوں نے خان صاحب کو سزا دی اور جرمانہ کیا, تو میں نے اپنے رائٹ پہ مڑ کے دیکھا تو خان صاحب مسکرا رہے تھے, جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اسی لمحے میں نے دیکھا اس لیے کہ میں یہ بھی دیکھوں نا کہ ان کے چاہنے والے بڑا جو ہے وہ بات کرتے ہیں, تو میں نے دیکھا وہ مسکرا رہے تھے. لیکن جب بشرا بی بی کی سزا کی بات ہوئی تو وہ تھوڑا سا پریشان دکھائی دیے اس وقت, لیکن اپنی سزا کے معاملے میں وہ ہنستے ہوئے دکھائی دیے, اور انہوں نے جج کی جانب یوں اشارہ کیا کہ یہ کیا. اور اب جب 8 فروری بھی گزر گیا ہے, خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں, ان کو کوئی جواب بھی نہیں مل رہا, اور کلیئر کٹ دوسرا ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو خط موصول ہی نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ان کے مورال ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں, کس سے امیدیں لگائی بیٹھے ہیں؟ ٹرمپ پریزیڈنسی بھی اس وقت اقتدار میں آ گئی اپنی آب و تاب کے ساتھ. شروع میں بڑی وہاں سے جو ہے ٹویٹ بازی سلسلہ ایک شروع ہوا تھا, وہ بھی ہمیں جو ہے کہیں دوبارہ والی بات نظر نہیں آتی ہے. دیکھیے ٹرمپ سے بڑی امیدیں تھیں پی ٹی آئی کو, اور کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب ٹرمپ کی حکومت تھی وہاں پہ, تو یہاں پر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور خان صاحب کی یہ واحد لیڈر ہیں جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے ملاقات کی. تو یہ چیزیں تو سامنے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ باتیں جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ شخصیات کے ساتھ, ذمہ دار ریاستیں شخصیات کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق نہیں رکھتی, وہ ریاستوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ کسی بھی ملک کا جو جمہوری سیٹ اپ ہے وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو یہ باتیں تو سمجھ سے باہر تھیں کہ وہاں سے ٹرمپ فون کریں گے اور کہیں گے جی خان صاحب کو باہر بھیج دیں, تو اس طرح تو ہوتا ہوا, اس طرح ہوتا نہیں ہے. اچھا, ایک معاملہ جو ہم صحافتی کمیونٹی کے ساتھ بڑا ریزونیٹ کرتا ہے, جو پیکا کے حوالے سے جو بات بازگشت ہو رہی ہے, ایک جانب سراپا احتجاج بھی صحافتی کمیونٹی اور
بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے PFUJ اور یہ تمام آپ کی جو اینکرس ایسوسیشن اس معاملے کو لے کر بھی گئی ہوئی ہے. تو وہاں پر بھی میں اس کی جو سماعت دیکھ رہی تھی، اس کو فالو کر رہی تھی، جو وہاں پر معزز جج صاحبان انہوں نے سوالات اٹھائے کہ جو فیک نیوز کا واقعی میں معاملہ ہے اس کی پبلیکیشن کو کیسے روکا جائے اگر ہم ریگولیٹ نہیں کر سکتے. تو محمد ظریف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چونکہ ہم خود بحیثیت صحافی بہت بڑا شکار بنتے فیک نیوز کا، ڈس انفارمیشن کا، ڈیفامیشن کا، تضحیک کا، جب ہماری خاندانوں کا، ہمارے شجر نسب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تھریٹ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے صحافیوں کو جسٹ ان کی ڈسینٹنگ اوپینین کی وجہ سے ڈیتھ تھریٹس بھی دیے گئے. تو یہ تو ہمارے بھی انٹرسٹ سرو نہیں کرے گا. دیکھیے، جو پیکا کا قانون ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ فیک جو خبریں اس سے متاثر ہوتی ہے اور بڑی دفعہ ہوتی ہے. یہ کوئی اور یہاں ہمارے ملک میں جہاں قوانین نہیں ہیں تو وہاں پر تو ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیکا کا قانون تھا اس کے اوپر صحافتی کمیونٹی کو بیسیکلی اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ آپ ان کو اعتماد میں لیتے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، جو بظاہر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، تو اصل معاملہ یہ کہ جو ہمارے صحافتی کمیونٹی کے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیکا قانون جو لانے والے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. صرف اوپر سے احتجاج ہو رہا ہے، اندر سے معاملات سارے طے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کیونکہ ہر دور میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر سے لوگوں کو ملا لیتے ہیں، پہلے لوگوں کو ملایا جاتا ہے. اور یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ ایک بڑے اہم صحافتی رہنما کو اس پہ جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا تھا. اب مسئلہ یہ کہ وہ ہے تو بہرحال صحافتی رہنما ہی ہے، اب ان کو اعتماد میں بھی لیا تھا اور اس کے بعد اب بظاہر جو ہے صحافتی کمیونٹی جو ہے وہ ہمیں احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہرحال پیکا قانون کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں بڑی سخت ہیں، جس کے اندر خصوصاً جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حساب لگائیں کہ یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ آج جب کسی بندے کا کیس ہوگا تو اسے ڈائریکٹ بیچ کی جو عدالتیں ہیں وہی ختم کر دی ہیں، ڈائریکٹ سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ تک رسائی تو ایک عام شہری کو ہوتی ہی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو صحافتی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو صحافتی کمیونٹی کے حقیقی نمائندے ہیں، وہ لوگ جو آن فیلڈ جو ہے وہ کام کرتے ہیں یا جن کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اصل مسائل ہے کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے تو ضرور اس قانون کو لایا جائے. اور یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک اتنی زبردست ترین لیجسلیشن اور جو وقت کے تقاضوں کے عین مطابق، جدید چیلنجز کے عین مطابق ہوئی ہے، وہ متنازع اس وجہ سے ہوگی چونکہ اس کو ہیسٹلی پاس کیا گیا اور صحافتی کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا جو حقیقی صحافتی نمائندے تھے، تاکہ کل کو جو ہے ویپنائز نہ ہو سکے. کل کو کہیں جو ہے آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جو قوانین بنے تھے وہ بعد میں جن لوگوں کے استعمال ہوئے پھر انہوں نے پھر بھگتا، بنانے والوں نے پھر اس کے بعد بھگتا. تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے. آپ کے وقت کا، آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. ہم نے جو ہے آن فیلڈ آپ سے جو ہے تمام معلومات اخذ کی اور آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہو، ججز ہوں، ہماری اعلیٰ عدلیہ ہو، صحافتی برادری ہو، آپ کے پولیٹیشنز ہوں، آپ کی بیوروکریسی ہو، ان سب کا جو نیریٹو ہے ایک ان کا نیریٹو ہوتا ہے پبلک کنزمپشن کے لیے اور پبلک سے جو ہے وہ آشیرواد لینے کے لیے، ان سے واہ لینے کے لیے. اور دوسرا جو ہے ایک پس پردہ ان کے الگ مقاصد بھی ہوتے ہیں، ان کا کچھ معاملات کے اوپر کنسنسس بھی ہوتا ہے، مگر انہوں نے جو ہے پبلک کو دکھانے کے لیے جو ہے کچھ اور منجن رکھا ہوا ہوتا ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ اب ایسا پبلک بھی ہم لوگ جو ہے ان تمام چیزوں کو پہچانیں، ہم خود بھی سیکھیں اور اس کے بعد اپنا جو ڈسکورس ہے، اپنا جو نیریٹو ہے وہ بلائنڈ کلٹ فالوئنگ کے اوپر بیس کرنے کی بجائے اپنی جو ذاتی معلومات ہے، اپنی جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے اوپر بنائیں. اپنی میزبان ساہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.